जनाब परवेज इलाही साहब को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। जो आज 3 रुकनी बेंच था उसकी तरफ से जो सवालात उठाए गए वो भी पाकिस्तान के रियासती सिस्टम के ऊपर एक तरह से सवाल हैं। पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है वो इस वक्त तक 9 मई के मुकदमात में तो मुलव्वस है, यानी कि इमरान खान साहब, लेकिन उन पर ये जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ। और हमारे जज साहिबान कानून की ऐनक लगा के ये चीज़ें देख रहे हैं तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, खल्त मल्त हो जाती हैं। अगर इमरान खान साहब उनकी जमात इतनी बुरी लगती है तो फिर कानूनी तौर के ऊपर उसको आपको बैन कर देना चाहिए था। जिसने जो जुर्म किया उसको उतनी सजा दें, मुल्क बच जाएगा। ना यहाँ पे सियासतदान कुछ कर रहे हैं, ना यहाँ पे हमारी आला अदलिया के वो जज साहिबान जो उनको लग रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि उनके सदर जनाब परवेज इलाही साहब को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। उनके ऊपर जो एतराज़ात थे वो बड़े मुज़हका खेज़ थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो अदालती कार्रवाई के दौरान जो आज 3 रुकनी बेंच था उसकी तरफ से जो सवालात उठाए गए वो भी पाकिस्तान के रियासती सिस्टम के ऊपर एक तरह से सवाल हैं। बल्कि यूँ लगता है कि जिस तरह हमारे जो जज साहिबान हैं वो किसी खला में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का शायद अंदाज़ा नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ और कानून और जो हम कहते हैं हालात वाक़यात, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सियासी उधम मचा हुआ है, और ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक पार्टी जो है उसने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमला किया। अब किसी को पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारे अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, ये तो अपना अपना एक ख्याल होता है। लेकिन एक असूल तय होना चाहिए, और वो असूल तय है, वो पाकिस्तान के कानून में वो असूल तय है कि रियासती इदारों के ऊपर अगर आप इस तरह करके चढ़ाई करेंगे तो रियासत रजिस्ट करेगी। लेकिन वो किस तरह रजिस्ट करेगी ये एक कानूनी मामला है। क्या उस कानून को पूरी तरह फॉलो किया गया? कानून ये कहता है कि जिन्होंने ये वाला काम किया है या जो भी कोई जुर्म करेगा उसको उतने ही जुर्म की सिर्फ उसी को सजा दी जाएगी। लेकिन चूंकि मामला एक पॉलिटिकल पार्टी का है और पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है वो इस वक्त तक 9 मई के मुकदमात में तो मुलव्वस है, यानी कि इमरान खान साहब, लेकिन उन पर ये जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ। तो वो ज़ेरे ताब हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हमारे जज साहिबान कानून की ऐनक लगा के ये चीज़ें देख रहे हैं तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, खल्त मल्त हो जाती हैं। इस तरह क्लियरिटी अगर रियासत के अंदर नहीं होगी, रियासती इदारों के अंदर क्लियरिटी नहीं होगी, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक ख़ास तर्ज अमल और फिर यूं लगे कि वो कानून के इतलाक़ से ज़्यादा उनको सबक सिखाना मकसूद है, तो फिर शायद गड़बड़ होगी। और हम ये पहले दिन से ही कह रहे हैं ये फ़कीर कि आपको अगर इमरान खान साहब की शक्ल इतनी बुरी लगती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, जो अच्छा ज़ाहिर है कि जब आप बगावत करेंगे, लश्कर कशी करेंगे, जब आप हमले करेंगे तो ज़ाहिर है कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर आपको जो मुड है, जो बुनियादी जहाँ से गलत काम शुरू हुआ, तो उसको लीगलाइज तरीके के साथ हैंडल करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। नहीं तो फिर यही एक क्यास सा आपको नज़र आएगा और एक जो हम कहते हैं ना कि क्लियरिटी नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ और सवाल करती है, उनके सवाल कुछ और होते हैं और यूं वो अनजाने से बन जाते हैं कि उनको जिस तरह ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई उनका ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। लेकिन जहाँ पर अब जाहिर है कि हमें एहतराम भी करना है जो सुप्रीम कोर्ट के फाजल जज साहिबान हैं। मुझे इनकी ये उन जज साहिबान में शामिल नहीं हैं जिनके कोई सियासी एजेंडे होते हैं, जिस तरह साकिब निसार साहब के थे, जिस तरह जनाब नासिर क्या नाम है उनका जी, आसिफ सईद खोसा साहब, मैं हमेशा उनके भाई का नाम ले लेता हूँ, नासिर खोसा। तो जिस तरह बंदयाल साहब के थे, इजाज़ुल एहसन साहब के थे, वो नकवी साहब के थे, तो इन जज साहिबान के इस तरह के इश्यूज़ नहीं हैं। मंसूर अली शाह साहब इस बेंच को हेड कर रहे थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल
اس بینچ میں شامل تھے، جسٹس اطہر من اللہ اس بینچ میں شامل تھے. انہوں نے جو سوال اٹھائے تھے قانونی طور کے اوپر وہ بالکل ٹھیک تھے، اور گراؤنڈ ریالٹیز ذرا مختلف ہیں. اب گراؤنڈ ریالٹیز کو قانون کے سانچے یا قانون کی چھڑی کے ساتھ آپ اس کو ڈیل نہیں کریں گے تو پھر پرابلم ہوں گے. اگر عمران خان صاحب ان کی جماعت اتنی بری لگتی ہے تو پھر قانونی طور کے اوپر اس کو آپ کو بین کر دینا چاہیے تھا، یہ پاپڑ آپ کو نہ بیلنے پڑتے. اگر یہ یا بری لگنے سے زیادہ میں کہوں گا کہ اگر آپ کے خیال میں انہوں نے واقعی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جو کہ کی ہے، تو پھر اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے تھا قانون کے مطابق. اور اسی طرح اگر عمران خان صاحب کی شکل ہمیں بری لگنی شروع ہو گئی ہے تو سر آپ نے ان کو تو پکڑ کے بند کر دیا جیل میں پاکستان کی ریاست نے، اور وہ جیل کے اندر ٹرائل بھگت رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے جرائم ہیں، انہوں نے جرم کیے ہیں، لیکن کچھ جرم ان کو لانے والوں نے بھی کیے تھے. جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں، جب جنرل فیض کا نام لیتے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں، تو پھر غصہ چڑھتا ہے لوگوں کو کہ جی کہ یہ نام کیوں لیتے ہیں. تو مقدس کوئی چیز نہیں ہوتی سر، جس نے جو جرم کیا اس کو اتنی سزا دیں، ملک بچ جائے گا. ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں اور اپنی میرا خیال ہے کہ اوقات سے بڑھ کے کہہ دیتے ہیں. یہ والی بات ہماری اوقات تو اتنی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس خبر کی جو پروسیڈنگ جو ڈان اور جو جیو نے شائع کی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سوالات جو عدالت نے اٹھائے تھے بڑے جاندار تھے، اور جو ان کے اعتراضات تھے جو ان کے اوپر لگے تھے پرویز الہی صاحب کے خلاف، وہ مضحکہ خیز تھے. مضحکہ خیز اس لیے تھے کہ مقصود یہ تھا کہ ان کو سبق سکھانا ہے. گڑبڑ تب ہوتی ہے کہ جب آپ قانون کا اطلاق نہیں کرتے. قانونی طور کے اوپر ان کے کاغذ بھی پورے تھے، وہ اہلیت بھی رکھتے تھے، وہ ایک پارٹی کے صدر ہیں، یا تو وہ پارٹی آپ بین کرتے یا پھر آپ پرویز الہی صاحب کو آپ نے کسی نہ کسی مقدمے میں جرم ثابت کر کے سزا سنائی ہوتی تو بھی سمجھ آتی ہے. تو اب اگر آپ کی انہوں نے بات نہیں مانی، آپ نے ان کو کچھ کہا تھا، انہوں نے کچھ کیا، حالانکہ انہوں نے بات انہی کی مانی تھی جن کی وہ بات پہلے دن سے مانتے آ رہے ہیں. یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کھیڈاں کرو تسی. سوال یہ ہے نا کہ آپ گمکس آپ کریں، چالیں آپ چلیں، اور قوم کو ایک طرف کہہ رہے ہوں کہ ہم نے بطور ادارہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پاکستان کی فوج سیاست میں ملوث نہیں ہوگی. اور خیر یہ انہوں نے اپنے آخری دنوں میں یہ والی بات کہی تھی، لیکن اس سے پہلے پریس کانفرنسز وغیرہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی، ڈی جی آئی ایس آئی کی ہو چکی تھی. لیکن اس کے باوجود جو چیف آف آرمی سٹاف اس وقت کے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ایک طرف وہ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس والی جو موو تھی وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے انہوں نے کامیاب ہو جانا، لگتا ہے کہ مطلب وہ گیم کر رہے تھے. دوسری طرف وہ پرویز الہی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نال جا کر ہل جا. کسی طرف وہ کہہ رہے تھے چیزیں ان کے ہاتھ سے بیسیکلی نکل چکی تھی، لیکن جرم تو بیسیکلی وہی کر رہے تھے نا اپنی ایکسٹینشن کے لیے. تو سر جب تک آپ کے جرنیل اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کے معاملات چلائیں گے تب تک یہ کام ہوتے رہیں گے، تب تک یہ چلتا رہے گا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی کہ ادارے کا وقار بھی باقی رہے، ادارے کا وقار اسی صورت بڑھے گا جب ادارے کو بدنام کرنے والے اپنے ادارے یا اپنی پوزیشن کو غلط استعمال کرنے والے آپ جرنیلوں کو پکڑ کر قانون کے دائرے میں لائیں گے، ان کو سزا دیں گے، کم ٹھیک ہو جائے گا. سادہ سا فارمولہ ہے. لیکن ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ جی کہ یہ شاید کوئی مطلب ادارے کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا. یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف چل رہا ہے نا کیس، یا چلے گا، کیا فرق پڑے گا؟ عدلیہ کی عزت میں اضافہ ہی ہونا ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے جرنیلوں کو فارغ کریں گے سیاست میں مداخلت کرنے کے اوپر تو دو کام ہوں گے. ایک کہ ادارے کا وقار بڑھے گا، ادارہ پروفیشنل ہوگا اور ادارے کی عزت بڑھے گی، اور آگے سے کوئی یہ جرت نہیں کرے گا اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنے کا، سوچے گا نہیں. تو اب اگر یہ کام نہیں کرنا تو ماڑے نو پھاڑ لو، غریب آدمی کو پھاڑ لو، کمزور کو پکڑ لیں. یہ نہ انصاف ہے، نہ یہ قانون ہے. پھر اس طرح کے فیصلے آئیں گے. یہ جو سپریم کورٹ نے دے دیا، انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی جناب اطہر من اللہ صاحب نے.
میں چاہتا ہوں کہ میں یہ پوری آپ کو دونوں خبریں پڑھ کے سنا دوں, ٹائم میں زیادہ نہیں لوں گا آپ کا. میں پہلے آپ کو جو جیو کی سٹوری ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ووٹرز کو ان کے حق کے رائے دہی سے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے. اب یہ وہ بھولے بادشاہ ہیں, بھولے بادشاہ, تو اب ہم کچھ کر نہیں سکتے کہ ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں ہے, یا تو اس کے اوپر سوال اٹھائیں نا, اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ ہیں, آپ کوئی نہ کوئی سو موٹو لے سکتے ہیں. 184(3) کے تحت جو پبلک امپورٹنس کا کیس ہے, اس سے بڑا پبلک امپورٹنس کی ایک شہری کا جو بنیادی حق ہے, جان مال عزت اور ملک کو چلانے کا جو اختیار ہے, وہ ووٹ کے ذریعے ہے نا سر. تو اگر وہ حق آپ کے خیال میں متاثر ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ سٹینڈ لے. پھر تو جو بلے کا نشان گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, وہ جو کل بڑا تفصیلی فیصلہ آیا اور میں اس فیصلے کی قدر کرتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. پھر اس اصول کے مطابق تو پھر وہ فیصلہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا. تو امبیگٹی, وہ جو کہتے ہیں دھند بہت چھائی ہے پاکستان کے سیاسی اور ریاستی منظرنامے کے اوپر. یہ اس لیے چھائی ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے سیم پیج کے اوپر نہیں ہیں. یہ اس لیے چھائی ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے قانون کا اطلاق بھی چاہتے ہیں اور اپنی عزت بھی بچانا چاہتے ہیں, اور مرضی کا قانون کا اطلاق چاہتے ہیں. کلیئرٹی وہاں پر نہیں ہے, اور اس لیے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن پائنا نے انجی چلنا ہے. مسئلہ یہ ہے. جسٹس مندوخیل نے جسٹس مندوخیل نے مخالف امیدوار سے استفسار کیا کہ 10 مرلہ پلاٹ کے کاغذات تک آپ کو کیسے رسائی ملی, جس پر وکیل حافظ احسان کھوکھر نے بتایا کہ 10 مرلہ پلاٹ کی دستاویز پٹواری سے ملی. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا, کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگران حکومت اس میں ملوث ہے؟ جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا, ہمیں اس پٹواری کا نام بتائیں, جس پر وکیل نے بتایا کہ پٹواری کا نام کیسر ہے, یعنی کیسر نو پھائل آ دیو. اگر آپ کو اطہر من اللہ صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت اس میں ملوث ہے, یہ کام سارے کاغذ وہاں سے آ رہے تھے, تو پنجاب حکومت سر کہاں سے آتی ہے؟ یہ نگران حکومتیں کون چلا رہا ہوتا ہے؟ ہمارے دوست ہیں جو نقوی صاحب جو ہیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی کہ یہ نگران حکومت کوئی گیم کر رہی ہے, تو پھر نگران حکومت نو پڑھو یار. کیسر پٹواری جو ہے اس نے کیا کر لینا ہے؟ لیکن خیر کیسر پٹواری کو بھی یہاں پہ نہیں پکڑا گیا. پتہ سب ہے, کرنا کچھ نہیں. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا, ریٹرننگ آفیسر کا کام سہولت پیدا کرنا ہے, نہ کہ انتخابات میں رکاوٹ ڈالنا. عجیب بات ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. الیکشن کا مطلب لوگوں کی شمولیت ہے, انہیں باہر نکالنا نہیں. ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ صرف ایک ہی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. سر یہ ہو رہا ہے, سیدھی بات کرتے ہیں اطہر من اللہ صاحب, یہ ہو رہا ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, تو بسم اللہ کرو, حوصلہ کرو نا, پھر نہ ہونے دیں. مطلب اگر آپ کو انصاف اتنا عزیز ہے تو پھر پیچیدگیوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس سمبل نہیں ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو بالکل جائز قرار دیا ہے. یہ نہ ٹکڑیوں میں ظلم ہوتا ہے, نہ ٹکڑیوں میں انصاف ہو سکتا ہے. جس طرح زوال کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمہ گیر ہوتا ہے, یہ قسطوں میں نہیں آتا, یہ ٹکڑوں میں نہیں آتا. اسی طرح اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو پھر یہ انصاف جو ہے یہ تکنیکی مسائل کو ٹکڑوں میں دیکھ کے کہ نہیں اس کیس میں انصاف کرتے ہیں, یہ بنتا ہے اس کیس. سر پاکستان کا مقدمہ نمبر 1 ہے کہ پاکستان کے سیاسی معاملات پر مداخلت ہوتی آئی ہے. پاکستان کا مقدمہ نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت ان کو کبھی دیا ہی نہیں گیا. پاکستان کا مقدمہ نمبر 3 یہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی ملازمین پاکستان کے مالکوں کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مقدمے بالکل جائز ہیں تو حوصلہ کریں, دیں فیصلہ. مطلب آپ یہ بیسیکلی میں بڑے احترام کے ساتھ یہ والی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی کہ پتہ سب ہے لیکن کرنا کوئی نہیں چاہتا. پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے ریاستی اداروں, پاکستان کی فوج کے اوپر جو حرکت کی تھی وہ قانونی طور کے اوپر بھی اور سیاسی طور کے اوپر بھی بہت غلط تھی. 9 مئی کا واقعہ جو انہوں نے کیا تھا, اور اس سے پہلے جو انہوں نے لشکر کشی کی تھی عاصم منیر صاحب
کی اپوائنٹمنٹ روکنے کے لیے. یہ سارے جو کام تھے یہ کسی سیاستدان کو زیب نہیں دیتے کیونکہ اس کی ایک بھاری قیمت ہوتی ہے. جب آپ کی اس طرح کی سیاسی چال اکھڑ جائے, الٹ پڑ جائے, تو پھر وہ سیاسی چال جو ہے اس کی آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے. بیسکلی تو عمران خان صاحب کو اپنی نالائکیوں کی اور اپنی غیر سیاسی یا غیر دانشمندانہ جو حرکتیں تھیں, جو سازشیں وہ کر رہے تھے, ان کی قیمت دینی پڑ رہی ہے. اگر سپریم کورٹ کے ان 3 فاضل ججوں اور بالخصوص جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو یہ ان کو جو قیمت دینی پڑ رہی ہے وہ منظور نہیں ہے, تو پھر حوصلہ کریں, آئین اور قانون آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ نے نہیں کھڑے ہونا تو پھر کس نے کھڑے ہونا ہے؟ لیکن یہ جناب کے یہ پرویز الہی کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ایک پارٹی کے خلاف یہ ہو رہا ہے. سر ہو رہا ہے, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں ہو رہا ہے, کرو کچھ. تو ایسا کچھ نہیں ہونا. ہم ایک بڑے چکر سے نکل کے اس سے بڑے چکر میں جا رہے ہیں, اور اس بڑے چکر میں جب ہم جائیں گے, ہمارے سیاستدانوں جو مدبر بھی ہیں, جو کسی حد تک مسئلے بھی ہیں, ریفارمر کہہ لیں کسی حد تک, یا اسٹیٹس مین کسی حد تک, یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پتہ نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. چیزیں میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ گڑبڑ ہوں گی, اور جو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے. اور مطلب میں کھل کے یہ بات کیا کروں, میں بات اس کی میں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا کہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے اس کی ایک بھاری قیمت پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے سیاستدانوں کو دینی پڑ سکتی ہے. لیکن ہمارے سیاستدانوں کو لگتا ہے, خصوصاً نواز شریف صاحب, زرداری صاحب کو, نہیں چل کے ٹھیک ہو جائے گا. سر 75 سال سے تو چل کے ٹھیک نہیں ہوا, کچھ پر کرنا پڑا سر. نہ یہاں پہ سیاستدان کچھ کر رہے ہیں, نہ یہاں پہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے وہ جج صاحبان جو ان کو لگ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے. اس ایک پولیٹیکل پارٹی نے کیا کیا ہے ان کو نہیں پتا. اچھا, جو انہوں نے کیا ہے اس کو کیا لیگلی ڈیل کیا جا رہا ہے یہ بھی نہیں ان کو پتا. لیگلی ڈیل کروانا ہے یہ کسی کو ہوش نہیں ہے. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.